किताबें तो भरी पड़ी है, हिस्ट्री से पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन चाहते हैं कि आपसे वो तरीही दिन के हवाले से सुने जिसको स्याह दिन भी कहा जाता है। 12 अक्टूबर वाले दिन आखिर हुआ क्या था सर? परवेज, 12 अक्टूबर भी स्याह दिन था और उससे पहले पाकिस्तान को 3 दफा ऐसे स्याह दिनों से वास्ता पड़ा। जिस दिन अयूब खान साहब ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया, फिर याया खान साहब उस मार्शल लॉ का तसलसल बने, और फिर ज़ियाउल हक साहब ने भी 5 जुलाई 1977 में 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज किया, और 1973 का जो आइन था उसे उन्होंने मुअत्तल कर दिया और 10 साल तक मुल्क पे मार्शल लॉ अहकामात के तहत वो हुकूमत करते रहे। फिर चौथी दफा ये मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था, और सिर्फ मुशर्रफ नहीं, क्योंकि मैंने आपका इब्तदाइया सुना इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्या आज पाकिस्तान में कोई एक फर्द भी कहता है कि अयूब खान ने जो कुछ किया उसने पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाया? हम ये कहते हैं कि जो कुछ अयूब खान ने किया उसके नतीजे में कायद आजम का पाकिस्तान जो था वो 2 लख्त हुआ। जो 1947 में कायद आजम हमें पाकिस्तान दे के गए थे, 1971 में वो 2 लख्त हुआ, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अयूब खान साहब के पहले मार्शल लॉ पर, उनके जाबराना निज़ाम पर, और फिर याया खान साहब की हमाकतों पर रख दी जाती है। इसी तरीके से ज़ियाउल हक साहब ने जो आईनी पाकिस्तान था, 1973 में पाकिस्तान को आइन मिलता है, और ये रियासत जो पाकिस्तान कहलाती है इसकी आईनी हैसियत बनती है। इससे पहले तो आइन भी कोई नहीं था। उस आईनी रियासत को उन्होंने एक दहशत गर्दी से, जिसको मुलव्वस पाकिस्तान कहते हैं, उसमें तब्दील कर दिया। जब वो गए तो पाकिस्तान को क्या तोहफा देके गए? क्लाशनकोफ का देके गए, ड्रग का देके गए, फिरका परस्ती का देके गए, और जो गैर सरकारी अस्करी तंजीमें होती हैं उसका तोहफा पाकिस्तान को देके गए। और जो तोहफे उन्होंने दिए उसके नतायज आज तक पाकिस्तान भुगत रहे। और फिर मुशर्रफ साहब आ गए। अब इस दौरान जो सिविल हुकूमतें उनको देख लेते हैं। एक सिविल हुकूमत बनती है, पहली सिविल मुंतखब हुकूमत, जो जुल्फकार अली भुट्टो की 1971 में क़याम में आती है, और वो पाकिस्तान को आइन देती है। वो आइन जिसने आज भी हमें एक मुत्तहिदा पाकिस्तान में और एक कौम में जोड़ के रखा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती है 1990 में, जो 1990 से 93 तक बनती है। 3 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को क्या तोहफे देती है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज़ाद करती है, और हिंदुस्तान उस इकोनॉमी का मनमोहन साहब ना सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि उस इकोनॉमी को अपने मुल्क में भी नाफिज करने की कोशिश करते हैं। उन तमाम इकदामात जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में इख्तियार किए थे, और पाकिस्तानी कौम को एकदम महसूस होता है कि पाकिस्तान तो दुनिया में एक तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। और आपको याद होगा कि उस जमाने में पाकिस्तान के लिए एशियन टाइगर का लफ्ज इस्तेमाल होता था। ये नहीं कि कोई पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया था, लेकिन तवक्को लोगों की जो थी, उम्मीद जो थी, वो ये थी कि हम एशियन टाइगर बन जाएंगे।
پاکستان میں جدید مواصلات کا جو آج نظام ہے، جس میں فائبر آپٹک ہے، جس میں موبائل فون ہے، جس میں انٹرنیٹ ہے، اس سب کی بنیاد 1990 سے 1993 کے دوران نواز شریف صاحب کی حکومت میں رکھے تھے۔ تو آج کا جو جدید دور کا جو پاکستان ہے، اس کی بنیاد بھی نواز شریف صاحب رکھتے ہیں۔ پہلی موٹر وے پاکستان کی بننی بھی 90 اور 93 کے عرصے کے دوران ہوئی تھی۔ گوادر بندرگاہ بنانے کا خواب بھی اسی زمانے میں دیکھا گیا تھا۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا ریاستوں کے ساتھ جوڑنے اور ان کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات بنانے کا خواب بھی اسی زمانے میں دیکھا گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں 4 مارشل لا رہے، کوئی ایک مارشل لا بھی آج اس کا کوئی حامی موجود نہیں ہے اور نہ اس زمانے کو اچھا کہتا ہے۔ لیکن جو لنگڑی لولی سی منتخب حکومتیں پاکستان کو ملی، جنہیں کبھی اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی زمانے میں ہوئی، تو بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے اس کی مثال بالکل وہ جو بچوں کا رولر کوسٹر ہوتا ہے اس کی طرح ہے کہ کبھی ہم انتہائی بلندیوں کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر پستیوں کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، اور آج کل انہی پستیوں میں ہم پھر دوبارہ گرفتار ہوئے۔ 12 اکتوبر کے دن کے حوالے سے چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں اس کے پس منظر میں چلا گیا، اسی طرح کا ایک بدقسمت دن تھا جس طرح کے بدقسمت دن ہمیں اس سے پہلے 3-4 دفعہ وابستہ رہا، اور ابھی بھی ہمیں اس طرح کے بدقسمت دنوں سے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مارشل لا لگا لیا جاتا تھا، جی اب مارشل لا نہیں لگا، اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ کام لے لیا گیا۔ اور پاناما پیپر میں کہیں پہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، بلکہ پاناما پیپر نے اس زمانے میں اپنی دستاویز میں وضاحت کی کہ نواز شریف صاحب کا ہمارے کاغذات میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے اقامہ کے بہانے، اقامہ ایک ویزا ہوتا ہے، ایک ویزا رکھنے کے بہانے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح 12 اکتوبر کا دن تھا، نواز شریف صاحب شجاع آباد میں ان کا ایک جلسہ تھا، ہم جلسے کے لیے گئے، اور جلسے سے جب ہم واپس آتے ہیں شام کے وقت تو ٹیلی ویژن کی عمارت پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کر کے یا اغوا کر کے، گرفتار تو کسی قانون کے تحت کیا جاتا ہے، تو اس وقت تو کوئی ایسا جرم انہوں نے نہیں کیا تھا کہ انہیں کسی، اور نہ ہی گرفتار کرنے والوں کو یا اغوا کرنے والوں کو کوئی اختیار حاصل تھا، کیونکہ ان کا کام تو ملک کا دفاع کرنا تھا۔ جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، جن کا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کے دشمنوں پر بندوقیں تانے، وہ آتے ہیں اور ملک کے منتخب وزیر اعظم پر بندوقیں تانتے ہیں، اور اس بندوق کو جو میرے پیسوں سے اور آپ کے پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اور ہم اپنے پیسوں سے خرید کے دیتے ہیں کہ اس بندوق سے آپ نے اس ملک کی سلامتی کو دیکھنا ہے، آپ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، وہ بندوق ہماری کن پٹی پہ رکھ دی جاتی ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو منتخب وزیر اعظم انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھی جو اس زمانے میں تھے، جن میں میں بھی شامل تھا، ہم سب کو بھی اغوا کیا جاتا ہے، اور کئی کئی دن تک نہ وزیر اعظم کے گھر والوں کو معلوم ہے، نہ اس کی قوم کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم کہاں پہ ہے،
اور نہ ہمارے گھر والوں کو اس بات کا علم تھا کہ ہم کہاں پہ. تو یہ ایک ایسا بدقسمت دن تھا جس کی پرچھائی جو ہے وہ آج بھی ہمارے تعاقب میں ہے. آپ عمران خان صاحب کی کابینہ دیکھ لیں, جی اس میں آپ کو وہ تمام چہرے نظر آئیں گے جو مشرف صاحب کی کابینہ میں نظر آتے تھے, مشرف صاحب کی حکومت میں نظر آتے تھے. تو وہ 12 اکتوبر کا تسلسل تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. بالکل ٹھیک. سر ویسے تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا, لیکن کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں درمیان میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا کیونکہ آپ گواہ ہیں. سر میاں نواز صاحب نے جب جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف لگایا, اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے. پرویز مشرف بیرون ملک دورے پر تھے, اس وقت جہاز میں تھے. ظاہر ہے جہاز سے وہ کسی ایسی صورت پر بات نہیں کر سکتے تھے. پھر 111 بریگیڈ وہ کس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجی اور کس کے کہنے پر تھا؟ یہ پہلے سے سب کچھ پلان تھا؟ اب تو اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے. جی. اور جو لوگ آئے پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں 111 بریگیڈ کے لوگ تھے, اور ان کے جو جنرل صاحب تھے محمود صاحب, ان کا یہ منصوبہ تھا پہلے سے کہ وہ اس کام کو کریں گے. نواز شریف صاحب نے تو پاکستانی قوم کو اس بدقسمت دن سے بچانے کے لیے کوشش کی تھی, لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے, چونکہ طاقت ان کے پاس تھی. اور وہ جو بروٹل فورس جسے ہم کہتے ہیں, وہ بروٹل فورس جو تھی, اس کے ذریعے پاکستان کو, جن کا کام پاکستان کی حفاظت کرنا تھا, وہ پاکستان کو فتح کر رہے تھے. اس کے بلکہ فتح نہیں کر رہے تھے, پاکستان کو آپ یہ کہیں کہ غلام بنا رہے تھے. بالکل غلام بنا رہے تھے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز صاحب یہ سٹیپ نہ لیتے تو پھر بھی مشرف کا پلان یہی تھا؟ جی, ان کا بالکل پلان یہ تھا, اور انہوں نے اس سے پہلے ہی بغاوت تو وہ کر چکے تھے. جو کارگل کے واقعات ہیں, جب ایک حکومت اور وزیر اعظم کو علم میں لائے بغیر اتنا بڑا ایڈونچر کیا جاتا ہے جو سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, جو دنیا میں آپ کو سفارتی رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے, تو یہ تو ان کے منصوبے کا حصہ تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, قائد محترم میاں محمد نواز صاحب نے کچھ دن پہلے ان کی جو تقریریں چل رہی تھی اپنی پارٹی کے مختلف جو ان کی میٹنگ تھی, ان میں انہوں نے بتایا کہ اس دن کیا ہوا, جنرل محمود صاحب کیسے آئے, ان سے کیسے بات کی ہے. ذرا اس کے آگے کچھ بتائیں کہ گرفتار کرنے کے بعد کہاں لے کر گئے, کہاں رکھا میاں نواز صاحب کو؟ چونکہ ہم دو مختلف جگہوں پر تھے. جی. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت میں موجود تھا, اور مجھے وہاں پہ حراست میں لے لیا گیا. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں تھے, انہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی وہیں پہ تھے, انہیں وہاں سے حراست میں لیا گیا. کابینہ کے کچھ اراکین جو اپنے اپنے گھروں پر تھے, ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا گیا. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے واقعات کا پتہ بعد میں چلتا ہے, جی. اور ایک دوسرے کی زبانی ہی معلوم ہوا. تو نواز شریف صاحب کو یہ کسی اپنی عمارت میں لے گئے, اور وہاں پہ کسی ایک کمرے میں سب کو علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کو علیحدہ بند کیا گیا, شہباز صاحب کو کسی دوسرے کمرے میں رکھا گیا, اور حسین نواز شریف صاحب کو بھی حراست میں لیا گیا اور انہیں کسی اور کمرے میں بند کر دیا گیا. اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ ہیں, نہ ہی ان تینوں کے خاندان کے کسی فرد کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں, اور نہ ہی پاکستان کے عوام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے منتخب وزیر اعظم اور ان کے منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. ایک یہ سیدھا سادہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو اغوا کرنے کا مقدمہ ہے. آج تک یہ بدقسمت قوم اپنے وزیر اعظم کو اغوا کرنے والوں کو بھی نہ ایف آئی آر درج کرا سکی ہے, اور نہ انہیں
اس سزا کا دلوا سکی ہے جو کہ اغوا کرنے والوں کو ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کچھ اپنے بارے میں بھی پہلے بھی آپ نے بتایا تھا، میں چاہوں گا کہ جو سننے والے وہ بھی سنیں کہ جب آپ کو کس وقت یہ اطلاع ملی، آپ اس وقت کہاں تھے، آپ کو کیسے گرفتار کیا گیا اور کہاں رکھا گیا؟ میں اپنے فرض، میں چیئرمین تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور اپنے فرائض کے لیے میں ٹیلی ویژن کی عمارت پر موجود تھا جب وہ دیوار